अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके अहल व अयाल भी खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। काफ़ी देर के बाद फिर एक वीलॉग करने आ रहा हूँ। मैं इसे कोई प्रोफेशनल लेवल पर नहीं कर रहा, सिर्फ़ अपने दिल की जो भड़ास होती है, जो अपने मसाइल होते हैं, उनको ही आप तक पहुंचाता हूं ताकि आप अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिए। तो और ये मेरे और आपके दरमियान राब्ते में रहने का एक बहाना भी है। पिछली गवर्नमेंट जो पीटीआई की थी, तकरीबन 3.5 साल उसने मुकम्मल किए और उन 3.5 सालों में उसने गुनाह भी बहुत ज़्यादा किए हैं। इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया उसने। आप लोगों को शायद मेरी बातों पे कुछ दिल आज़ारी होगी आपकी, तो मैं उसकी पेशगी माज़रत चाहता हूँ। मजालम के पहाड़ तोड़ डाले उसने अवाम पर। 3.5 सालों में उसने IMF से कर्जे जात भी लिए और मुल्क की मईशत को उसने पटरी पर डालने की कोशिश की। इस दौरान उसने सबसे बड़ा जो एक जुल्म किया बेशऊर लोगों के लिए, वो जुल्म है, वो जुल्म ये था कि उसने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक बिल जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा में पास करवाया। ये भी उसका सबसे बड़ा गुनाह है। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। दूसरा उसका बड़ा गुनाह, अमीर गरीब बिला तफरीक उसने हर एक के ID कार्ड पर 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस वो रख दी। हर एक के ID कार्ड पर, कोई स्पेशल पार्टी का उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, उसको एहसास कार्ड नहीं दिया, हेल्थ कार्ड का नाम नहीं दिया। पहले को उन्होंने दिए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये नहीं, अपने शनाख्ती कार्ड पर आप जाएं और 10 लाख रुपए तक का इलाज आप फ्री करवा सकते। ये भी बड़ा गुनाह हुआ। ये भी हमें रास नहीं आना था, ना आया। उसके बाद उसने एक गुनाह और किया। वो हज़रत इकबाल कलंदर लाहौरी ने इरशाद फरमाया है कि एक ही सफ़ में खड़े हुए महमूद व अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो वो एक गुनाह ये था, उसने जो तलीमी निसाब था वो एक जैसा कर दिया। सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में सब का जो निसाब था वो एक था। एक गुनाह उसने ये किया कि बहसीयत ममलिकत खुदादाद, इस्लामी ममलिकत जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर बनी है, उस को मलूज़े खातर रखते हुए उसने तालीमी निसाब में अरबी को लाजमी करार दिया, कुरान पाक की तालीमात को लाजमी करार दिया। ये भी शायद उसने अच्छा नहीं किया। उसके बाद उसने कोरोना जैसी मूजी मर्ज़ के दौरान हर घर के चूल्हे जलाने के लिए उसने 14 हज़ार रुपया लोगों की मदद की। ये भी उसने अच्छा नहीं किया। माना उसने कोई चीज़ अच्छी नहीं की। 5 साल के लिए वज़ीर आज़म था, कोई उसको सिलेक्टेड कहता था, कोई उसको इलेक्टेड कहता था, कोई उसको चोर बाजारी से आने वाले कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कहते थे कि इसको फीडर दे के लाया गया। जो भी था, मुस्लिम लीग नून का एक टेम्पो था, एक जमात थी
جس نے بیٹھے بٹھائے ایک مردہ سانپ کو اپنے گلے میں ڈالا، اور رجیم چینج کے تحت پتہ نہیں اس میں کن کن لوگوں نے ڈالروں میں ہاتھ دھوئے، کن کن لوگوں نے اپنے اپنے ضمیر کو بیچنے کے بعد اس کی حکومت کو ختم کیا اور مردہ سانپ اپنے گلے میں ڈال لیا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ تخت لاہور بھی گیا اور مرکز بھی گیا۔ تو یہ چیزیں کیوں ہوئیں؟ تھوڑا صبر کا دامن پکڑ لیتے، 1.5 سال آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے اسے کچھ نہ کرنے دیتے، چونکہ اس کے پاس سادہ اکثریت تھی، 2 تہائی اکثریت نہیں تھی، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اپنے ٹائم پاس کرتے، اور جیسے لوگ اس سے فیڈ اپ ہو چکے ہوئے تھے، لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو اب پتہ چلا ہے، اور لوگوں نے اپنی آنکھیں جو ہے نا وہ کھولی ہیں۔ یہ پہلے ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ تو آپ نے یہ جو سارا کیا ہے، یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑا نہیں بلکہ اپنے پاؤں کاٹ دیے ہیں۔ 11 جماعتوں کے اتحاد نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک بندہ ہی سچا ہے، باقی جھوٹے ہیں۔ اس بندے کی کاوشیں دیکھیں، 3.5 سال میں اس نے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا، ملک میں غربت کی شرح وہ کم ہوئی۔ تو آج جو پی ٹی آئی نے ضمنی انتخابات میں اپنی کامیابی کو ثابت کیا ہے، اس سے مخالف 11 جماعتیں آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ آئندہ آپ کی باری کب آتی ہے۔ اب گیا وقت، انجوائے کرو، موجیں کرو، اور اپنے اپنے کیے کی سزا بھگتو، یہ آپ کو بھگتنی ہوگی۔ اور اب جو عام انتخابات آئیں گے ملک میں، اس میں بھی اس کی اکثریت ہی 2 تہائی اکثریت سے وہ جیتے گا۔ کیوں کہ آپ نے اس کو اتنا مینڈیٹ دے دیا ہے، آپ نے اس کو ایک بیانیہ دے دیا ہے۔ آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو وہ پیک دی ہے کہ شاید وہ خود اپنی بے گناہی اپنے منہ سے ثابت کرنا چاہتا تو کوئی اس پہ یقین نہ کرتا، لیکن آپ نے اس پر مہر ثبت کر دی ہے کہ یہ واقعی بے گناہ تھا، اور ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اپنے مفادات لینے کے لیے ہم نے رجیم چینج کیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا کیا ہے۔ تمہارے مقصد تو حل ہو گئے، لیکن ملک کو، ملک کی معیشت کو، ملک کے کسانوں کو، ملک کے مزدوروں کو جو نقصان پہنچایا ہے تم لوگوں نے، اس کی سزا آپ کو آنے والے وقت میں تا دیر بھگتنی پڑے گی۔ آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ عوام تو جیسے تیسے اپنی پہلے بھی زندگی گزار رہی تھی، وہ ان کے منہ میں لوہے کا چمچ ہے، لے کے پیدا ہوئے ہیں، وہ اسی سے گزارا کرتے رہیں گے۔ آپ جو سونے اور چاندی کے چمچ لے کے پیدا ہوئے ہو نا، یہ آپ کو آنے والا وقت تگنی کا ناچ نچائے گا خان، اور بتائے گا کہ کیسے خواہ مخواہ گلا مردہ صاحب اپنے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ اب دیکھو گے، ڈھونڈو گے کہ کہاں ہمارا وہ مینڈیٹ گیا، کہاں ہماری وہ سیٹیں گئی۔ بالکل ایسے میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے 2nd نمبر پہ آ کے اپنے ووٹ لے لیے، لیکن اس 2nd نمبر پر آنے میں 11 جماعتیں جو ہیں آپ کے ساتھ تھیں، انہوں نے اپنے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ یہ بھی آپ اپنی غلط فہمی نکال دیں کہ ہمیں بڑا ووٹ بینک ملا ہے، یہ بھی نکال دیں۔ اس ووٹ بینک میں بھی بڑا کچھ تھا۔ اور ایک چیز ویسے اچھی ہو گئی ہے کہ یہ جو 20 سیٹوں کا دوبارہ انتخاب ہوا ہے، جیسے ڈالر انہوں نے لیے تھے اپنے ضمیر بیچ کے،
وہ سارے ڈالر نہیں تو کم از کم آدھے تو انہوں نے الیکشن میں خرچ کر دی ہیں نا. ہوں بجاؤ تالیاں، کرو موجیں اور سوچو کہ اصل ہی رہتا ہے جو اللہ پاک کسی کے نصیب میں کر دے وہی رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آتا، اور اسی پہ شاکر رہ کے آپ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہو. لیکن یہ جو ہوس ہے، یہ جو ہرس ہے، یہ ایسے نہیں کرنے دے رہی. تو اب میں یہ مخالف جماعتوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ انجوائے کریں، اور آنے والے 30 سال خان کے ہوں گے، یہ ڈیفینیٹ بات ہے. جیسے آپ نے ان کو پیک پہ لے کے گئے ہو، جیسے آپ نے ان کو ایک وہ جو شہرت کی معراج پر پہنچا دی ہے، اب آپ جیسے بھی کرو گے، آپ اس کو جو بھی کہو گے وہ نیچے نہیں آئے گا. ابھی اس پر میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو، پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اور پی ٹی آئی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہترین کامیابی آپ نے حاصل کی. اور یہ شاید اللہ کو منظور تھا کہ یہ رجیم چینج ہونا تھا، اور آپ کے جو نا وہ گڈ ول میں اضافہ ہونا تھا، آپ کے اپنے ووٹ بینک میں اضافہ ہونا تھا، آپ کی ناموس اور شہرت میں اضافہ ہونا تھا. یہ اگر رجیم چینج نہ آتا تو شاید عوام جو تھی 75% متنفر تھی. اور یہی چیز سوچ کے کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہی چیز دیکھ کے کہ عوام جو ہے نا وہ عمران خان سے متنفر ہے، تو کیوں نہ ہم ان کا ٹیسٹ بدلا کے بتائیں ان کو کہ ملک کے حالات کیسے اور کیسے چل رہا ہے. ابھی دیکھیں 30 سال جو ایک بندے نے حکومت کی ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا، اور جو 3.5 سال حکومت کر کے گیا اس نے سارا کھانا خراب کر دیا. دیکھیں کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے. لوگ اب سمجھ گئے ہیں، اب آپ کی باتوں میں بھی نہیں آئیں گے، اور آئندہ آپ کو ایسے ہی عوام بھی تگنی کا ناچ نچائے گی جیسے آپ نچا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اور آئندہ جو باقی 11 جماعتیں ہیں، میرا ان کو مشورہ ہے کہ اب جائیں، آپ سوئٹزرلینڈ کے دورے کریں، آپ انگلینڈ کے دورے کریں، آپ جہاں جہاں جی چاہے جائیں. اور جہاں دیکھیں وہ تو بندہ مرد کلندر آدمی ہے، ایک کلندر آدمی ہے، کلندر وہ فقیر آدمی ہے، اس کا وہ بغیر جوتوں کے دیارے محبوب میں اترنا، یہی خدا کو ادائی اس کی یہی باغی ہے کہ اس نے جو صوبہ طیبہ میں قدم رکھا تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا. وہ اس عقیدت سے بارگاہ رسالت میں پیش ہوا ہے، اس عقیدت سے آج تک کوئی حکمران نہیں گیا. تو رہی بات اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، آپ نے یہ جو رجیم چینج کے بعد 3-4 مہینوں میں آپ نے امریکہ میں اپنے اسرائیل میں اپنا وفد بھی بھیج دیا، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے میں گراؤنڈ کو بھی فلیٹ کرنا شروع کر دیا، مار کرنا شروع کر دیا، حالات بھی ایسے بنانے شروع کر دیے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. وہ مرد کلندر تھا جب UN میں اسرائیلی وزیر اعظم آیا تو اس نے اس کو اپنی سیٹ سے اٹھ کے استقبال اس کا نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی سیٹ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا اور بتا رہا تھا کہ میں پاکستان کا غیور لیڈر جو تجھے تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی تیرے پروٹوکول کو کوئی تسلیم کرتا ہوں. تو ایسے آپ لوگوں نے، مولویوں نے فتوے دیے کہ یہ جی یہودی ایجنٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. نہیں، اب باری ڈھونڈو گے کب آتی ہے آپ کی. اور آئندہ باقی کے ٹینور ہیں جو کوشش کریں، جو عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے اس میں کچھ رکھ لیں اپنی عیاشیوں کے لیے، باقی ملک کے خزانے میں جمع کروائیں اور مزے کریں. اب راج جو کرے گا وہ خان کرے گا. اپنا خیال رکھیے گا. دوبارہ پھر میں اسی بات پر آتا ہوں کہ جب وہ آتی ہے نا، کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گاؤں کا رخ کرتا ہے، جہاں پہ آبادی ہو وہاں کا رخ کرتا ہے.
تو ایسے ہی انہوں نے کیا ہے، ان کو موت آنی تھی تو انہوں نے رجیم چینج کیا. اب انہوں نے کیا کیا اوچھے ہتھ کنڈے کیوں استعمال نہیں کیے اپنے ساکھ کو بحال کرنے کے لیے، لیکن سب فضول گئے اور سب فضول جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.